बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जल्दी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन वालदा की तबीयत ख़राबी की वजह से मैंने उनको हाँ कर दी। उन्होंने खुद ही लड़की पसंद की और मेरी शादी करवा दी। अब मैं हैरान था कि वालदा को इतनी भी क्या जल्दी थी। लेकिन खैर, शादी बहुत जल्दी होगी, इसीलिए ज़्यादा लोगों को ना बुला सके। मेरी बीवी बला की खूबसूरत थी। मोटी मोटी झील सी खूबसूरत आंखें, जिनको देखते इनमें डूब जाने का दिल करता। शादी के अगले हफ्ते मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था। वो काफ़ी अरसे से जिगर के मर्ज में मुब्तला थी, इसीलिए चाहती थी जल्दी मेरी शादी कर दी जाए और मुझे पका कर खिलाने वाली कोई आ जाए। मैं बहुत उदास रहने लगा था। इस अरसे में मेरी बीवी ने मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था। मैं खेती बाड़ी करता था और अपनी ज़मीन थी। हमारा गांव भी अब तरक्की करने लगा था। सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था। लेकिन फिर एक अजीब सा वाक़या हुआ हमारे छोटे से गांव में। हमारे घर के बिल्कुल सामने एक मोबाइल की दुकान खुल गई। गांव के लोगों के पास ज़्यादा पैसे ना होते थे, इसलिए दिन में 2 या 3 लोग ही वहां जाते थे। एक महीने से पहले पहले वहाँ का सारा काम हो चुका था। मैं भी इस दुकान पर ज़्यादा ध्यान न दिया करता था। मेरी बीवी पढ़ी लिखी थी। इसने अपना अलग से मोबाइल रखा हुआ था। इस रोज़ सुबह का वक्त था। आज मैं तबीयत कुछ गिरी गिरी सी महसूस कर रहा था, इसीलिए मैं खेत ना गया। बीवी भी घर के कामों में लगी रही। लेकिन जैसी एक बेल हुई, बीवी के मोबाइल से आवाज़ आई। वो कमरे से बाहर आई थी। जब मैंने मोबाइल पकड़कर देखा तो बीवी के मोबाइल पर 1,000 रुपये का इजी लोड आया था। मैं सोच में पड़ गया कि बीवी को अनजाने नंबर से लोड क्यों आने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ और सोचता, बीवी दाखिल हुई कमरे में। अरे क्या हुआ, आपको कुछ काम था? बातों बातों में उसने मेरे हाथों से मोबाइल ले लिया और खुद देखने लगी। ये अभी अभी 1,000 का बैलेंस आया है तुम्हारे नंबर पर, देखो तो किसने भेजा है। मैंने तो जसस के हाथों मजबूर होते बीवी से पूछ ही लिया। मेरे सवाल करते ही बीवी का रंग तो फक हो गया था। वो जल्दी से बोली, अरे ये लगता है उस दुकान वाले ने गलती से भेज दिया है। आप आए खाना खा लें, मैं इनको पैसे वापस देकर आती हूँ। बीवी ने जल्दी जल्दी मुझे खाना दिया और जैसे ही कमरे में गया वो बाहर भाग गई। इसके बाद मैं बिस्तर पर लेट गया और ऐसे ही छत पर लगे पंखे को घूरने लगा था। मैं काठ का उल्लू नहीं था जो बीवी मुझे यूं बेवकूफ़ बना लेती। ज़रूर ऐसा कुछ था जो वो छुपा रही थी। अब मुझे वही सच पता करना था। मुझे यहाँ बिस्तर पर लेटे हुए अभी आधा ही घंटा गुजरा था कि बीवी थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मैंने चप्पल पहनते घर से बाहर का रुख किया तो मुझे उस मोबाइल वाली दुकान पर इतनी भीड़ नज़र आई कि मैं हैरान रह गया। मेरा तो दिमाग चकराने लगा था। ये क्या, इतनी जल्दी कैसे काया पलट गई? कल तक जिस दुकान में इक्का दुक्का लोग आ रहे थे, आज वहां पे रश लगा हुआ था। सब लोगों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मर्द तो आपस में न जाने क्या बातें कर रहे थे, एक दूसरे के हाथ पर ताली मार रहे थे। मुझे ये सब काफ़ी अजीब लगा था। मैं अपनी बीवी को दूर से देखने की कोशिश कर रहा था, जो कि मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी। मैं जब खड़ा खड़ा थक गया तो घर चला आया। इसके बाद आज के वाक्य के बारे में सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे कुछ पता न चला। शाम को जब मैं सोकर उठा तो मेरी बीवी काम ख़त्म करने के बाद पलंग पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। वो वाकई बड़ी खूबसूरत थी, और वो जितनी खूबसूरत थी मुझे इतनी ही परेशानी रहती, क्योंकि मैं कम शक्ल था ना। अगर मेरी बीवी को कोई और पसंद आ गया तो मेरा क्या होगा? मैं तो इससे मोहब्बत करने लगा था। अब तो मैं इसके बगैर रह ही नहीं सकता था। मुझे इसकी आदत हो गई थी। मैं कोशिश करता था कि मेरी बीवी किसी के घर ना जाए, यहाँ के लोगों से बातचीत भी ना करे। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल में ये खौफ कुंडली मारे बैठा हुआ था कि मेरी बीवी मुझे छोड़ देगी, जिसकी वजह से अब मैं इसे किसी से बात करने से भी रोकने लगा था। अभी कल की ये बात थी कि मेरी बीवी की पड़ोसन की लड़की से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। उसने बीवी को घर पर चाय पे बुलाया तो मैं इसी वक्त घर आया था। तो मेरी बीवी मेरे पास आकर बोली, सुनिए, मैं ज़रा जमीला के घर जा रही हूँ। कब से वो मुझे कह रही है, बाजी आओ चाय साथ पीते हैं, लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा। मैं अब जा रही हूँ, आधे घंटे तक वापस आ जाऊँगी। नहीं, तुम अभी मत जाओ, मैंने जल्दी से कह दिया। लेकिन क्यों, क्या हुआ? आपको कुछ काम था? बीवी ने मेरे पास आकर पूछा।
تو میں بیوی سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اب اسے کیا کہتا کہ جمیلہ کا بھائی بھی ابھی ابھی میرے ساتھ ہی آیا تھا اور اپنے گھر ہی گیا تھا۔ اگر میری بیوی پر نظر اس کی پڑ گئی اور اسے اچھی لگنے لگی تو ارشد تھا بھی تو بھرپور مرد۔ نہیں نہیں، میں ایسے نہیں کر سکتا۔ تم میرے لیے چائے بناؤ اور مجھے بتاؤ، کل جب ایزی لوڈ کے پیسے دینے گئی تھی تو دکان پر اتنی دیر کیوں لگا لی تھی تم نے؟ اب آیا تھا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ میری بات سنتے بیوی کو تو چپی لگ گئی تھی۔ اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے اور وہ مسکرا کر بولی، ارے آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، بیٹھے میں چائے لے کے آتی ہوں، پھر آپ کو کہانی بتاتی ہوں کل کی۔ وہ جلدی سے کہتے کچن میں گم ہو گئی تھی۔ میں بیٹھا اپنی چلاکی پر خوش ہو رہا تھا۔ مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ میں بلا وجہ میں ہی شک کر رہا ہوں، لیکن یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اگر میں پہلے سے احتیاط برت رہا ہوتا تو اس میں کوئی قباحت تو نہ تھی نا۔ وہ میری بیوی تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے علاوہ اس کی نظر کسی پر بھی پڑے، یا میرے علاوہ وہ کسی اور کی ذات میں بھی دلچسپی لے۔ کیوں کہ میں اس پر پورا پورا حق رکھتا ہوں۔ وہ چائے لے کر باہر آئی اور مجھے پکڑا دی۔ ہاں بتاؤ، یہاں میرے پاس آؤ اور بتاؤ مجھے کہ کل کیا ہوا تھا۔ میں نے بڑے آرام سے کہا۔ وہ پریشانی سے اپنے ہاتھوں کو مروڑتی ہوئی میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے اس کو ایزی لوڈ کرنے کا کہا تھا بیچارے کو، انہوں نے غلطی سے 100 کی بجائے 1000 کا کر دیا تھا، تو میں وہی پیسے واپس کرنے گئی تھی۔ بیوی نے ڈرتے ڈرتے مجھے بتایا، یہ بات تو مجھے تم نے اس دن بتا دی تھی، اب میں وہ بات جاننا چاہتا ہوں جو تم نے نہیں بتائی۔ تم وہاں گئی تھی تو جلدی سے پیسے دے کر آ جاتی، لیکن تم تو وہاں پورے 2 گھنٹے لگا کر آئی ہو۔ ایسا کیوں؟ میں نے پوچھا تھا۔ ارے وہاں پر اچانک سے اتنا رش ہو گیا کہ گزرنے کی جگہ ہی نہ ملی، اس لیے میں پیچھے ایک سائڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی رش ختم ہوا میں اسی وقت گھر آ گئی تھی۔ لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میری بیوی نے اچانک مجھ سے سوال کر دیا، جس کا میرے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اسے کیا کہتا کہ میں اس پہ شک کر رہا ہوں؟ نہیں نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا، ورنہ وہ کل کی چھوڑتی آج ہی چھوڑ دیتی۔ اسے میں سوچنے لگا میں اسے کیا جواب دوں جس سے وہ مطمئن ہو جائے۔ میں کافی دیر انتظار کرتا رہا، جب نہیں آئی تو میں سو گیا۔ اسے سوچا کہ پوچھ لوں۔ اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا۔ اب میں سونے جا رہی ہوں کیونکہ اب وقت نکل چکا ہے، مجھے جمیلہ کے گھر جانا تھا۔ اب کل چلی جاؤں گی۔ نہیں کل نہیں جاؤں گی، میں نے ایک دم سے کہہ دیا۔ اس بار میری بیوی مڑ کر میرے پاس آئی اور اپنا ہاتھ لے کر میرے ماتھے پہ رکھ کے چیک کری تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یہاں پاس میں جمیلہ کا گھر ہے، میں کیوں نہ کل چلی جاؤں اس کے گھر؟ آخر بات کیا ہے، آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ بیوی نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ شاید میری جلد بازی کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئی تھی کہ ضروری کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اصل میں چاہتا ہوں کہ تم بازار جا کے کچھ خریداری کر لو، کل ہم دونوں بڑے بازار جائیں گے، تمہیں جو بھی ضرورت کا سامان لینا ہوگا لے لینا۔ میں نے بات سنبھال لی تھی۔ اچھا، میں تو ڈر گئی، جلدی تھی، پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا؟ بیوی نے ہنس کر کہا۔ اگلے روز میں نے اسے ڈھیر ساری خریداری کروائی۔ ہم شام کے 4 بجے گھر آئے تھے۔ میں تو تھکا ہارا آتا ہی سونے کے لیے لیٹ چکا تھا، جبکہ بیوی کا فون بار بار بج رہا تھا۔ اس نے جلدی سے گھبرا کر اپنا فون پکڑا اور مجھے سونے کا کہہ کے خود باہر چلی گئی۔ آج بھی میں نے کافی انتظار کیا لیکن بیوی کمرے میں نہ آئی تو میں سو گیا۔ وہ آج کل کافی عجیب حرکتیں کرنے لگی۔ میں تو جو کر رہا تھا سو کر رہا تھا، بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، اسی بیوی کا پیچھا کرتا تھا۔ آخر کیا وجہ تھی وہ؟ اب تو مجھے اس کی حرکتیں بھی کافی پریشان کرنے لگی تھی، کیونکہ اب تو آئے روز وہ ایزی لوڈ لگا دیتا تھا، جس کو واپس کرنے کا بیوی کہتی اور بار بار موجودہ دکان پہ چلی جاتی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن وہ دکان جو سارا دن خالی پڑی رہتی، میری بیوی جانے سے اچانک اتنا رش لگ جاتا، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ تو کیا میری بیوی صرف چند روپے کے لیے کوئی غلط کام کرنا شروع کر چکی ہے، یا راز کچھ اور تھا؟ لیکن جو بھی تھا مجھے اب سچ پتہ لگانا تھا۔ اگر تو میری بیوی غلط نکلی تو میں اسے سارے گاؤں والوں کے سامنے اطلاع دے کر اپنی زندگی سے نکال باہر کرتا، اور اگر وہ صحیح ہوتی تو خود سے شرمندہ رہتا۔ ساری زندگی مجھے شرمندہ رہنا منظور تھا، لیکن بیوی کا دھوکہ باز ہونا ہرگز منظور نہیں تھا۔ ویسے بھی لڑکیوں کی عزت تو اتنی نازک ہوتی ہے، ان کو سنبھال کر رکھنی چاہیے، یہ تھوڑی دیر کے لیے یا پھر لڑکوں سے یاری دوستی میں تباہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت میرے ذہن میں اپنی بیوی کو لے کر عجیب و غریب شک و شبہات پیدا ہو رہے تھے۔ وہ جس طرح سے کئی دنوں سے برتاؤ کر رہی تھی
یہ سب کچھ سوچنا کوئی غلط بات نہ تھی۔ میری جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا۔ اب میں نے سوچ لیا کہ سچ پتہ لگا کر ہی رہوں گا، اپنی بیوی کو تو رنگے ہاتھوں پکڑوں گا تاکہ وہ بعد میں مکر نہ سکے۔ اگلے روز جب ایزی لوڈ آیا تو میں نے غصہ کرنا شروع کر دیا۔ آخر مسئلہ کیا ہے اس دکان والے کے ساتھ؟ ہر روز تمہیں ہی کیوں لوڈ بھیج رہا ہے؟ تو میں نے غصے میں کہا تھا، یہ آپ کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ اور رہی بات لوڈ کی تو اس کی نئی دکان ہے اس غریب کی، جس کی وجہ سے سسٹم پرانا رکھا ہوا ہے۔ جہاں پر غلطی تھی میرا نمبر ڈائل کر دیا، اب جب بھی وہ کسی کو بیلنس بھیجتا ہے تو خود ہی 1000 مجھے آ جاتا اور میں ہی واپس کرنے جاتی ہوں۔ اگر اتنا ہی مجھے یقین ہے تو ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں اپنی ماں کے گھر، آپ رہیں یہاں پر اکیلے، پھر کریں شک ان دیواروں پر۔ بیوی تو اچانک سے بھڑک اٹھی، اس کے تو تیور دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ سچ میں چلی جائے گی۔ وہ جو کہہ رہی تھی سن کر مجھے یکدم اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ نہیں سدرت، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تم پہ شک نہیں کر رہا، لیکن آج کل زمانہ صحیح نہیں ہے نا، بس اس کی اونچ نیچ کا سوچ رہا تھا۔ تم کرو جو تمہیں صحیح لگتا ہے، آج کے بعد میں تمہیں کسی چیز سے نہیں روکوں گا۔ میں نے جلدی سے صحیح انداز میں بات ختم کی، کیونکہ میں جانتا تھا اگر بات تھوڑی اور بڑھی تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا۔ اسے خاموشی سے پیچھے ایک طرف ہٹ گیا۔ اور یہ سب کرنے سے میری عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ شام تک میری بیوی نے خود آ کر مجھ سے معافی مانگی۔ مجھے معاف کر دیں، اس میں پتہ نہیں میں نے کیا کیا بول دیا آپ کو۔ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں اس وقت اسے کیا ہوا تھا، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں اپنے برتاؤ پہ بہت پریشان تھی جو میں نے آپ کے ساتھ کیا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں نے اس وقت بیوی کی چکنی چپڑی باتوں پہ یقین کر لیا۔ اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا تھا یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ اب میری بیوی صبح 11 بجے اس دکان پر جانے لگی اور پورا 1 گھنٹہ لگا کر واپس آتی تو کپڑے پسینے سے بھرے ہوتے۔ وہ کافی تھکی تھکی سی لگتی تھی اور آتے نہانے کے بعد سو جاتی۔ اب تو باقاعدہ سے 2 دن میں اسے ایزی لوڈ آنا شروع ہو چکا تھا۔ پچھلی بار ہم دونوں میں جو جھڑپ ہوئی تھی اس کے چلنے میں نے دوبارہ بیوی سے بات کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی کچھ ہی سوچ رہا ہوں۔ اسے میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی جس کا خمیازہ مجھے اب بھگتنا تھا۔ کافی دن سے میری بیوی کی طبیعت خراب لگنے لگی تھی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے راضی نہ تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ بس تھکن ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس گئی تو 1 دن ضائع ہو جائے گا اور کام بڑھ جائے گا۔ کپڑے بھی دھونے والے رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے جب اسے کہا تو تم فکر مت کرو، کام سارے میں خود کر لوں گا، لیکن تم چلو ایک بار ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ تو میں زبردستی لے کے جا رہا تھا۔ اس نے اپنا کوئی دل نہیں دکھایا، جانے کیا۔ لیکن یہ بہت حیرانگی والی بات تھی، اسے کیا مسئلہ تھا ڈاکٹر کو دکھانے میں، کیونکہ اس کے چہرے کا رنگ بالکل پھیکا پڑ گیا تھا، جیسے کچھ بہت ہی برا ہونے والا تھا۔ وہ دن میری خوشی کا دن تھا۔ ڈاکٹر نے ہمیں جو خوشخبری سنائی جسے سن کے میرا دل بھاگ بھاگ ہو گیا۔ میں اپنی خوشی کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میری بیوی امید سے تھی اور جلدی ہمارے گھر میں ایک نیا مہمان آنے والا تھا، جس کے آنے کے بعد جو غلط فہمی کے تھوڑے بادل تھے وہ بھی چڑھ جاتے۔ اب میں روز کام سے جلدی آنے لگا تھا، لیکن اس بات کی میری بیوی کو کوئی خاص خوشی نہ تھی، بلکہ وہ تو پریشان سی رہتی تھی کہ جلدی کیوں آ جاتے ہو، مجھے اپنے وقت کھیت پر دینا چاہیے تاکہ فصل اچھی آئے۔ اگر یوں ہی میں جلدی آتا رہا تو فصل کہیں خراب نہ نکلے۔ اس کی بات سن کر میرا دل کیا کہ میں زور سے ہنسوں، لیکن میں نے خود پر قابو کیا۔ اسے سمجھایا تھا کہ سب کچھ صحیح جا رہا ہے اور جلد اسی لیے آ جاتا ہوں کہ تمہارا خیال رکھ سکوں۔ میری اتنی سی بات پہ وہ بھڑک اٹھی۔ آپ کی اس بات کا کیا مطلب؟ میں اپنا خیال نہیں رکھتی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ایک بچے کو سنبھال نہیں سکتی؟ آپ آج بتا دیں مجھے اگر آپ کو ان باتوں کا کیا مطلب ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، کیا مقصد ہے آپ کی ان باتوں کا؟ میں تھک گئی تھی۔ میری بیوی غصہ کرتے ہوئے ہانپنے لگی تھی۔ مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ایسی حالت میں بغیر کسی بات کے بھی عورت کو غصہ آ جاتا ہے، اس کے موڈ چینج ہوتے رہتے ہیں، آپ کو ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، باقی باتیں چھوڑ دو، آ جاؤ آج میں تمہیں گول گپے کھلا کر لاتا ہوں۔ میں نے بیوی کو آرام سے بٹھا کر سمجھایا اور اسے باہر ٹھنڈی ہوا کھلانے کے لیے لے گیا تھا۔ شام کو ہم دیر سے گھر آئے تو بیوی ایک الگ کمرے میں گھس گئی تھی اور پورے 2 گھنٹے بعد وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر آئی تھی۔ اسے خوش تھی کہ میں حیران تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل بھی تو تھا۔ میرے ذہن میں اب جو خیالات آ رہے تھے
اور بیوی جس طرح سے مجھے اپنے قابو میں کاری تھی، یہ سب میں چاہ کر بھی نہیں جٹلا سکتا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا، بیوی پر کڑی نظر رکھوں گا۔ اپنے کہے پر عمل بھی شروع کر دیا تھا میں نے۔ ایک روز میں بیوی کو کھیت میں جانے کا کہتا چھپ کر گھر میں بیٹھ گیا تھا۔ میری بیوی دن بھر تو گھر کے کام کرتی رہی۔ جب اس کا فون بجا تو پریشان چہرے لیے جلدی سے فون پکڑ کر اس دکان پر چلی گئی۔ جسے بیوی دکان میں گئی اسی وقت 15 منٹ کے اندر اندر وہاں پر لوگوں کی بھیڑ لگ چکی تھی۔ اب لوگ اپنی قمیض کے بٹن کھول کر وہاں یہاں گھوم رہے تھے اور اپنی باری آنے پر اندر جاتے، جب باہر نکلتے تو کافی پسینے میں شرابور ہوتے۔ یہ سب دیکھ کر پاگل ہو جا رہا تھا میں۔ آخر یہ لوگ ایسا کیا کرتے تھے کہ ان کی یہ حالت ہو جاتی تھی؟ اور میری بیوی تو امیر سے بھی تھی، وہ اندر جا کر کیا کرتی تھی؟ یوں اس دکان کے باہر اتنا رش لگ جاتا؟ یہ سب باتیں سوچ کر میرے دماغ کی رگ پھٹنے کے قریب تھی۔ میں غصے میں اس دکان کی طرف بڑھا تو 2 بندوں نے آ کر بلا وجہ مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میرے ہونٹ پھٹ چکے تھے۔ میں گھر واپس آ گیا۔ آج پھر بیوی کافی دیر سے تو جیسے اس کی حالت دیکھی تھی وہ میری سوچ کو صحیح ثابت کر رہی تھی۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تھا، کیونکہ وہ نہ کچھ بتاتی تھی بلکہ الٹا مجھے ہی دھمکیاں دیتی رہتی کہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اگلے روز میں نے سوچ لیا تھا، اب بیوی کو گھر سے باہر جانے ہی نہیں دوں گا۔ میں نے 3 دن کی چھٹی کی اور سارا کام بیوی کے ساتھ کرنے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ رہنے لگا۔ کئی بار اس نے غصہ کیا تھا لیکن میں نہ مانا۔ ایک دن تو بڑی بے چینی سے میری بیوی نے گزار ہی لیا، لیکن اگلے روز تو وہ پاگل ہونے لگی تھی۔ اس کی ضد بن گئی تھی کہ مجھے جانے دو باہر۔ میں نے کہا کہ بھئی لاؤ، میں لے آتا ہوں دکان والے کو پیسے، لیکن وہ نہ مانی۔ میں نے بھی اس کی ایک نہ سنی، اسے کمرے میں بند کرتے ہوئے دکان پر چلا گیا۔ وہاں جا کر سلام دعا کے بعد میں نے اس لڑکے سے اس کے پیسے واپس کیے اور غصے سے کہا کہ آج کے بعد اگر غلطی سے بھی ایزی لوڈ تم نے کروایا نا کہ پیسے واپس نہیں دینے آئے گا، نقصان خود بھر لینا۔ اس لڑکے نے بڑی بے چینی سے، بڑی حیرت سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، بھائی کون سا ایزی لوڈ، کس نمبر پر بھیجا؟ میں اس کی حیرانگی کو دیکھتے میں نے اسے نمبر دکھایا۔ وہ بولا، آج تو اس نمبر پہ 1 روپیہ بھی نہیں بھیجا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں اسے معافی مانگ کر واپس گھر پہنچا تو کیا میری بیوی مجھ سے جھوٹ بولتی تھی؟ اسے کوئی ایزی لوڈ نہیں آتا تھا، وہ دکان میں کرنے کیا جاتی تھی؟ میرا دماغ اب کام کرنا شروع ہو چکا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ اس ایزی لوڈ کے چکر میں میری بیوی کیا دندہ کرتی تھی۔ اب میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ میں بیوی کے سامنے معافی کا ڈرامہ کیا اور اسے کھلی چھوڑ دیتی کہ جو دل میں آئے کرو۔ اب میری بیوی ہر چیز سے بے فکر ہو کر سب کرنے لگی تھی۔ اگلے روز میں چھپ کر ایک نیا فون لے لیا کیونکہ میں بیوی کی ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہتا تھا۔ میری بیوی کے دکان میں جانے سے پہلے ہی بہانے سے اندر گیا اور دکان والے کو باتوں میں لگا کر وہاں فون والا کیمرہ آن کر کے وہاں پر ایسی جگہ پہ رکھ دیا جہاں سے کسی کو پتہ نہ لگے۔ اور میری بیوی جب وہاں آئی تو آج میں بھی اپنا روپ بدل کر اسی لائن میں کھڑا ہو گیا۔ آدھے گھنٹے بعد میرا نمبر آیا تو آگے کا منظر دیکھ کے میرے تو سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا تھا، کیونکہ میری بیوی جو کام کر رہی تھی میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ، اور مجھے وہاں دیکھ کر میری بیوی کا رنگ بھی اڑ چکا تھا۔ اس نے ان 2 لڑکوں کو کچھ کہا اور مجھے لے کر گھر واپس آ گئی۔ اب تو مجھے خود سب کچھ بتا دو، اس سے پہلے کہ میں مزید تمہاری عزت پہ سوال کروں۔ میں نے بیوی کو سختی سے تنبیہ کی تو وہ بولنا شروع ہوئی، مجھے بچپن ہی سے خدمت خلق کا شوق تھا، اس لیے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میں نے ایک تنظیم کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے اس کام کا بھی کسی کو پتہ چلے، اس لیے بس میری امی اور ابو اس بارے میں جانتے ہیں، لیکن آپ کی امی کو بھی اس بات کا پتہ تھا، وہ سب سچ جانتی تھی۔ میں یہاں گاؤں میں آئی تھی اور یہاں کے لوگوں کا حال دیکھ کر میں نے اپیل کی تھی کہ یہاں بھی ایک تنظیم کی برانچ کھولی جائے۔ بظاہر وہ ایک فون کی دکان تھی، لیکن وہاں پر غریب اور مظلوم لوگوں کی پریشانی سننے کے بعد ان کو معاوضہ دیا جاتا اور ان کے گھروں کے پتے نوٹ کر کے شام کو ان کے گھروں میں راشن ڈلوایا جاتا۔ یہ سوشل میڈیا کا دور تھا، اس لیے ہم نے کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی۔ میں اس تنظیم کی بڑی لیڈر کا ہی ایک حصہ تھی، اسی لیے ان کے فارم پر میرے دستخط ہیں اور وہ ان سب کے حقدار ہیں یا نہیں، یہ سب دیکھنا میری ذمہ داری تھی۔
میں سمجھتی تھی آپ کو شک ہونے لگا تھا، لیکن میں آپ کو سچ بتا کر اپنی نظروں میں کوئی بڑی ہستی نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ آپ اب مجھ پر جیسے حکم چلاتے ہیں ویسے ہی رہنا، کہ میرے عہدے کی وجہ سے مجھ سے سوچ سمجھ کر بولنا شروع کر دیں۔ بیوی کی باتیں اور اپنے لیے عزت دیکھ کے میں واقعی شرمندہ ہو چکا تھا۔ اس ویڈیو میں نے یہی سب ریکارڈ ہوا تھا جو کچھ بیوی نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے بیوی کو گلے سے لگا لیا اور اسے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ وہ خوش تھی۔ آج ہمارے 4 بچے ہیں۔ میری بیوی اب تک وہی کام کرتی ہے، بلکہ اس کی کافی ترقی ہو چکی ہے، اور آج تک میں نے اس کا راز راز ہی رکھا ہے۔ دنیا میں ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دکھاوا کرنے کے بجائے چھپ کر اچھا کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ہیں تو ان کی قدر کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے